वेलकम टू ज़ूम इन, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। PIA की निजकारी ताहाल नाकाम, वजूहात क्या हैं? दहशतगर्दी मुस्तकिल अरूज पे क्यों है और इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? अमेरिकन इलेक्शन आखिरी मराहिल में दाखिल, मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा? ये सब आज के ज़ूम इन में। और अब बात करते हैं नेशनल एयरलाइन की निजकारी की। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम ख़ान ने आज मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि सिर्फ PIA ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कुछ 20 से 25 इदारे ऐसे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करने का इरादा है। अगर ये बात दुरुस्त है तो पहला तजर्बा बज़ाहिर कामयाबी की तरफ जाता तो नज़र नहीं आ रहा। और हम बात कर रहे हैं PIA की, जिसकी निजकारी के लिए ऑक्शन में सिर्फ एक लोकल कंपनी ने हिस्सा लिया और उसने जो बिड जमा कराई वो सिर्फ 10 अरब रुपए की थी। लगता यूँ है कि हुकूमत की जानिब से 85 अरब रुपए की रिज़र्व प्राइस मुकर्रर करने के बाद निजकारी की ये कोशिश नाकाम हो गई है। बहरहाल कैबिनेट ने अभी इस बारे में फ़ैसला करना है और अगला लाया अमल भी देना है। पाकिस्तान में तकरीबन इस जैसी सारी एफ़र्ट्स सियासत की नज़र हो जाती हैं और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें PIA की तो शायद यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ जो कि अपनी गवर्नमेंट में मुकम्मल कन्विंस्ड थे कि PIA को प्राइवेटाइज़ होना चाहिए, ख़ुद वज़ीर आज़म होते हुए, अपना फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए ऐसा नहीं कर पाए। मुस्लिम लीग नून के अपने सीनियर मिनिस्टर्स कहते हैं कि शायद हुकूमत में शामिल लोग ही इस नाकामी के ज़िम्मेदार थे। मौजूदा प्राइवेटाइजेशन ड्राइव जो है PIA को जिसमें निजकारी में ले जाया जा रहा है, ये 2023 में केयर टेकर गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला लिया था और फवाद हसन फवाद को निजकारी कमीशन का सरबराह भी मुकर्रर किया था। इट मीन्स कि काफ़ी काम हो चुका है इस पे और इसी कॉन्टिन्यूएशन में ये गवर्नमेंट भी कौमी एयरलाइन को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रही है। इसका माहाना खसारा तकरीबन 12 अरब रुपए है। पहली ऑक्शन नाकाम होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने भी इसमें ख़रीदारी में दिलचस्पी दिखाई है और अब सुनने में आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट भी इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, मगर इसके बारे में अभी कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ। सूरत हाल किस तरफ जाती है इस फेल्ड अटैम्प्ट के बाद और हम क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे मज़ीद बिडर्स को, और इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल, साबिक वज़ीर ख़जाना, सीनियर पॉलिटिशियन। थैंक यू सो मच मिफ्ता साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये प्राइवेटाइजेशन का जो पहला कदम ही था वो ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई गवर्नमेंट ने कोई बहुत अच्छी तरह इनिशिएट नहीं किया। 2023 में जब PDM गवर्नमेंट थी उस वक्त से इस पे वर्किंग जारी है और इस वक्त के जो वज़ीर हैं प्राइवेटाइजेशन के अलीम ख़ान साहब, वो ठीक कह रहे हैं कि मैं तो इस मामले में सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकता कि इस डील को अच्छे तरीके से किसी साइड पे लगा दूं। ये आपके ख्याल में सिर्फ एक लोकल बिड का आना, एक रियल स्टेट की तरफ से सिर्फ बिड का आना, वो भी इतनी कम जो रिज़र्व प्राइस से इतनी नीचे है, क्या होमवर्क अच्छा नहीं हुआ या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बीच में इन्वॉल्व्ड है इन योर ओपिनियन? आई थिंक इसमें 2-3 इसके पहलू हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि इनको बहुत ज़्यादा शौक था प्राइवेटाइज करने का। ये जिस किस्म की रिक्वायरमेंट्स थी, मेरे ख्याल से इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि एविएशन का बिजनेस कितना मुश्किल है या PIA कितनी वायबल नहीं है, और जो मुश्किल फैसले होते हैं वो हुकूमत ने नहीं लिए। तो एक्चुअली इनिशियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दे वर एबल टू अट्रैक्ट 6 or 7 वेरी क्रेडिबल पार्टीज। एविएशन में एक रूल कि 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनी को होना चाहिए। तो कोई एमिरेट्स नहीं खरीद सकती थी, एमिरेट्स को किसी पाकिस्तानी सिटीजन के साथ पार्टनरशिप करना ज़रूरी थी। तो देखा कि फ्लाई जिना आई थी जिसके अंदर एयर अरेबिया का 49% हिस्सा है। एयर अरेबिया इज अ वेरी लार्ज एयरलाइन, 78 जहाज उड़ाते हैं। एक यहाँ पे यूनुस ब्रदर्स ग्रुप है, वन ऑफ द रिचेस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान, और उनके साथ पेगासस कंपनी है जो कि एक टर्किश एयरलाइन है जिसके 110 जहाज हैं। तो ये 2 बड़ी कंपनियां थी। इसके अलावा आरिफ हबीब साहब की एक कंपनी थी जिनके साथ एविएशन एक्सपर्ट्स थे। यूनुस अपने पाक एथेनॉल लिमिटेड का बड़ा कंसोर्शियम था, वो कंपनी लेके आए। तो इट वाज नॉट कि कंपनी का इंटरेस्ट नहीं था। ये प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने और बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने इस किस्म की बातें करी कि उससे एक एक करके सारे बायर्स चले गए कि यार ये तो जो बातें कर रहे हैं ये रीजनेबल नहीं है, एंड they could not afford to bid for PIA। तो इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट कर देना ये तो फिर बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया है। मतलब इन माय ओपिनियन जो लोग इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल परसों से इस पे बहुत लिखा भी जा रहा है, बात भी हो रही है, वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस एक्चुअली दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि ये प्राइवेटाइजेशन हो। आप कैसे देख रहे हैं इसको?
مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اور نوکریاں پیدا ہوں اور سہولتیں پیدا ہوں، جو لندن جا رہا ہے، نیو یارک جا رہا ہے، وہ ڈائریکٹ جا سکے، بڑی آسانیاں پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو کھول دے، جیسے کہ بینکنگ نہیں کھول رہی تھی. آپ کو 2 ارب روپے مل رہے ہیں یا 20 ارب روپے مل رہے ہیں، اس سے فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پیچھے 100 ارب روپے کا نقصان لے کے بیٹھے ہیں سال کا. آپ تو 800 ارب کا نقصان کر چکے ہیں. آپ تو یہاں پہ نوکریاں نہیں بڑھ رہی ہیں. پی آئی اے اس کے علاوہ دیکھیں، یہ جو 800 ارب روپے نقصان کیے نا پی آئی نے، اس کے علاوہ پی آئی اے 40 ارب روپے سے زیادہ پی آئی اے نے سول ایویشن کے ڈیوز نہیں پڑے. پی آئی اے نے ٹیکس جو آپ سے اور مجھ سے پی آئی اے ایکسائز ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے ٹکٹ کے اوپر، وہ بھی نہیں بھرتا ہے. تو بہت پی ایس او کو پیسے نہیں دیتے، تو بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم پی آئی اے کو نجکاری کر دیتے. لیکن یہ میرا ان کو دل نہیں تھا اس کا کرنے. تو یہ ایک ایگزامپل بری نہیں سیٹ ہو گئی اگر آج جو وزیر نجکاری ہیں وہ کہہ رہے تھے ابھی تو بہت ساری اور کوئی 20-25 اور کمپنیز ہیں جن کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو می، میرا خیال ہے جو میں نے پڑھا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ اگری بھی کیا انہوں نے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے. تو اگر پہلا سینٹیمنٹ ہی مارکیٹ میں اس طرح کا گیا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیسے پروسیڈ کریں گے؟ میرا نہیں خیال ہے، دیکھیں جن کو نہ ہوتا تو دوسری چیزیں اب تک شروع کر چکے ہوتے. انہوں نے تو اب تک کوئی چیز شروع نہیں کری. ہم نے تو کوئی اخبار میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کنسلٹنٹس ڈھونڈے ہوں فیسکو یا ایسکو کے. اور مسلم لیگ نون کا اس وقت بھی جب وقت تھا 5 سال کا 13 سے 18، تو اس وقت بھی ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، ڈار صاحب چیئرمین تھے پرائیویٹائزیشن کمیشن، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے. اس وقت بھی یہ بہت زیادہ پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں تھے. پی ٹی آئی سے معاہدہ کیا تھا. کیا پرابلم ہے؟ مطلب خود ہی ایک چیز کو انیشیٹ کرنا، پھر خود ہی اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنا. زبیر صاحب بھی یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ 7 سال سے اس پہ بات ہو رہی ہے. تو کیوں اس طرح بیک فائر کرتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں ہر انسان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فری مارکیٹ میں بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دو. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ جو ادارے ہیں یہ ریاست کے پاس ہی رہنے چاہیے. ڈار صاحب کا شاید یہ وہ ہے، لیکن میاں نواز شریف چاہتے ہیں ہر چیز کو پرائیویٹائز کریں. تو اس وقت بھی جو ہے انہوں نے، جیسے زبیر صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ انہوں نے، ڈار صاحب نے منع کیا ان کو اسلام آباد کا بجلی کمپنی کرنے کا اور فیصل آباد کا. اور اسی طرح پی آئی اے میں انہوں نے یہ ڈیل کر لی تھی کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹر کو ضرور لے کر آئیں گے، لیکن وہ مائنورٹی اسٹیک لے گا، میجورٹی اسٹیک نہیں لے گا. ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے نا جو حکومت کی پی آئی اے کے اندر ڈالے گا. تو اس میں اچھا یہ 5 سال کے جو نکلے، اس میں آپ نے 400 ارب روپے کا اور نقصان کر دیا. اب آپ نے مزید 100-200 ارب روپے کا نقصان باندھ لیا اگر فوراً نہ ہو. تو میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کو اس کے اندر اپنا ڈائریکٹ اس کے اندر کچھ وہ انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے، اور ان پارٹی سے بات کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کو کیا مسائل آ رہے تھے. آپ ایک اگر گزارش دیں وقت دیں، دیکھیے ہماری سول ایویشن ہے نا، جب سے وہ ہمارے وزیر تھے غلام سرور خان صاحب، انہوں نے ویری ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹ. ہمارا اس وقت مسئلہ صرف پی آئی اے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ سول ایویشن کو بھی کوئی فٹ اینڈ پراپر ریگولیٹوری اتھارٹی نہیں مانتا دنیا میں. تو سول ایویشن کے دیے ہوئے لائسنسز ٹو پائلٹس اینڈ سول ایویشن کی دی ہوئی کلیئرنسز ٹو ایئر کرافٹس آر ناٹ ایکسیپٹڈ ان امریکہ، ان یورپ اور یو کے. تو لہٰذا ہمارے جہاز وہاں پہ نہیں جا سکتے، نہ صرف پی آئی اے کے بلکہ کسی اور ایئر لائن کے بھی. تو ہم کو وہ بھی ری اسٹرکچر کرنا ہوگا، سول ایویشن کو بھی ری اسٹرکچر کرنا ہوگا. پی آئی اے کا ایم ڈی جو ہوتا ہے وہ بائی لا سول ایویشن کے بورڈ پہ ہوتا ہے. دنیا بولتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریگولیٹر اور ریگولیٹری کے اندر فرق ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں کو کرنی چاہیے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی ہے. اٹ سیمز کہ آپ کی بات سے جو مجھے سینٹیمنٹ مل رہا ہے وہ یہ ہے، اٹ سیمز کہ ہم لوگوں نے لانگ ٹرم کبھی نہیں سوچا، ایک اوور آل پکچر یا لارجر انٹرسٹ میں کس طریقے سے کسی ایسٹ کو ڈیل کرنا ہے یہ کبھی نہیں سوچا. صرف پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے. جس طرح میاں نواز شریف تو بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ روزویلٹ ہوٹل کو یا پی آئی اے کو میں پرائیویٹائز کروں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے مجھ سے بات کی ہے اگر پنجاب خرید لے تو بھی ہو سکتا ہے. ان کا ویژن بالکل ڈفرینٹ ہے، بٹ ابھی تقریباً انہی کی گورنمنٹ ہے، لیکن کچھ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیا پولیٹیکل تھاٹس ڈفرینٹ ہیں؟ دیکھیے ایک تو آبویسلی نظریہ ڈفرینٹ ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب بھی 5 سال ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. پی آئی اے کا حال ہم نے اس وقت بھی دیکھ لیا ہے. صوبے کا دیکھیں، صوبے کے 4 کام ہوتے ہیں: تعلیم دینا، صحت دینا، لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا، اور یہ پانی، یہ جو روڈ، رستے، نکاسی، یہ چیزیں فراہم کرنا. رائٹ؟ کیا ہمارے صوبے صحیح کر پا رہے ہیں؟ جب یہ نہیں کر پا رہے تو آپ ایئر لائن چلانے کی بات کرتے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی اور صوبہ بتا دیں جس کی اپنی ایئر لائن ہے. بھئی آپ سے پولیس آپ سے میں ہولڈر نہیں ہوتی، ٹیکس آپ ایک پیسے کا جمع نہیں کر سکتے.
پینے کا پانی جو آپ ہے وہ تو نہیں دے سکتے. آپ کہیں کسی پانی کے اندر گندگی ہوتی ہے, لوگوں کو بوائل کر کے پینا ہوتا ہے, ہیپیٹائٹس ہو رہی ہے, پتہ نہیں اور کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں, ڈائریا ہو رہا ہے. یہ چاروں صوبے کی بات یعنی کہ بیسک گورننس ٹھیک نہیں ہے, اور ہم جو سلوگنز دکھا رہے ہیں لوگوں کو آپٹکس میں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ شاید یہ صوبہ اپنی ایئر لائن بھی لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہو گیا ہے. تو ریالٹی کے ساتھ جب اتنا ڈسکنیکٹ ہوگا تو کس ڈائریکشن میں جائیں گے ہم؟ اور ایک اور چیز مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو ماڈل ہے نیا, جس میں تقریباً پی آئی اے کو 2 کمپنیز میں تقسیم کیا گیا, ایک پی آئی اے جو ہولڈنگ کمپنی اور دوسری انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن لمیٹڈ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انویسٹرز نہیں آئے؟ نہیں, یہ تو ایک اچھی چیز کری ہے انہوں نے کہ پی آئی اے کے اندر 800 ارب روپے کا ڈیٹ تھا, قرض تھا, ٹھیک ہے. پی آئی اے کے ایسٹس اس کے قریب بھی نہیں, رائٹ. تو پی آئی اے کے انہوں نے 600 ارب روپے لے کے الگ کر دیے کہ یار یہ جو قرض ہے یہ ہم خود دے دیں گے. حکومت پاکستان نے یہ قرض اپنے پلے لے لیا اور بولا ہم 200 ارب روپے کا قرض صرف ٹرانسفر کریں گے. اس 200 ارب روپے کے قرض جو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے اس کے سامنے بھی آپ کو کوئی بائر نہیں ملا, تو 800 ارب روپے کا ٹرانسفر کریں گے تو کوئی بائر نہیں آئے گا. 200 پہ بھی یہ بائرز کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی 45 ارب تم نے زیادہ ڈالے ہوئے ہیں, تمہارے ایسٹس اتنے کے نہیں ہیں, تم 45 کو بھی ادھر اور لے کر جاؤ. تو یہ وہ تو کرنا ضروری تھا. اوکے, سو دس واز اے گڈ موو. اس کا مطلب ہے کہ بیسک انٹینٹ, آئی ووڈ ہیو ٹو سے دس, کہ بیسک انٹینٹ پہ اس وقت ڈاؤٹس کھڑے ہو رہے ہیں کہ کلیش ہے کہیں نہ کہیں پولیٹیکلی اسپیکنگ. آخر مفت ایئر لائن ٹکٹس, رعایتی ٹکٹس, پھر وہاں جا کے اسٹے کرنا ہوٹلز میں, یہ سب کچھ بیوروکریسی کیوں چھوڑنا چاہے گی, ٹو بی آنیسٹ. اور دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ واشنگٹن میں ہمارے وزیر خزانہ نے جا کے فچ کے ساتھ, موڈیز کے ساتھ, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ بات چیت کی ہے, گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کی ہے, اور ایک نوچ تھوڑی سی ریٹنگ اوپر بھی گئی ہے, بٹ اس کے باوجود ہم ابھی تک نہ یورو بانڈ نہ پینڈا بانڈ کچھ ہم لانچ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ دیکھیں 2 مہینے پہلے ہمارا آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوا ہے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ منی بجٹ لے کے آئیں گے. ہماری گورنمنٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ ہم صوبوں کو کہیں گے. ابھی تو ہم مبارکبادیں دے رہے تھے ایک دوسرے کو جب ہمیں قرض ملا تھا. تو مبارکباد دینا پچھلے ہفتے تھا, اس ہفتے ہم نے یہ بات شروع کر دی ہے کہ منی بجٹ لے کے آئیں گے. اور ہم یہ بات یہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم نے 2-3 چیزیں جو آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا کہ 1 جنوری سے ایگریکلچر ٹیکس لگا دیں گے, وہ نہیں کر پائے. ہم نے کہا تھا کہ ہم فسکل پیکٹ صوبوں سے کریں گے اور بیسٹ وغیرہ کے خرچے صوبے کو ٹرانسفر کر دیں گے, وہ نہیں کر پائے. اس وقت پاکستان بڑی پریکیریس پوزیشن میں اس وقت. اب چائنا والے اگر ڈانٹ بکوا دیں تو وہ اور بات ہے, ایسے ہی مہربانی فرما کے ہمارے اوپر, لیکن ویسٹرن مارکیٹ میں اس وقت فل فار مجھے نظر نہیں آ رہا بانڈ. 2-4-6 مہینے کے بعد انشاءاللہ میرے خیال سے صورتحال بہتر ہو جائے گی. اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے جس کو گورنمنٹ مستقل مینشن کر رہی ہے, اور سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گئی ہے, تو اس کا ریئل امپیکٹ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا, تو ہم تو نہیں مانیں گے کہ کوئی انڈیکیٹرز ٹھیک ہو رہے ہیں. وی وڈ ایکچولی تھنک کہ شاید کوئی فگر فاجنگ ہوتی ہے اور صرف لوگوں کو ایک افیکٹ دیا جاتا ہے سائیکولوجیکلی کہ جی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے, ابھی ہوا ہے 2 دن پہلے. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے, کہیں کوئی بہتری آ رہی ہے؟ میں اس ٹائپ کا سیاستدان نہیں ہوں جو کہوں کہ یہ نمبر جھوٹ بول رہے ہیں, کہ نہیں ہے, نمبر سچے ہیں. مہنگائی کم نہیں ہوئی, یہ گورنمنٹ کے اسپوکس مین جو بولتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے. مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آ گئی. یہ بات درست. انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ہے, افراط زر جس کو ہم کہتے ہیں, اور اب شرح سود کم ہوگا انشاءاللہ پیر کے دن, اور اس کے بعد 2-3 مرتبہ اور شرح سود جب کم ہوگا تب جا کے انڈسٹریل ایکٹیویٹی شروع ہوگی. اگر شرح سود 17.5 سے یہ کم, ویسے تو ان کو 14 کر دینا چاہیے, لیکن یہ 2% کم کریں گے, 15.5 لے کے آئیں گے, تو اس پہ بھی کوئی انڈسٹریل لون نہیں لے سکتا. پاکستان میں ابھی بھی دنیا کی خطے کی سب سے مہنگی بجلی ہے, خطے کی سب سے مہنگی گیس ہے. یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی. ایم او یو سائن کر کے آ جائیں وزیر اعظم صاحب قطر میں, سعودی میں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 1 پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں آئے گا پاکستان میں جب تک کہ پاکستان اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے. ہم کو یہاں پہ
وہ جا کے دنیا میں پاکستان کو سیلز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جب پاکستان میں لوگ آپ سے PIA لینا نہیں چاہتے اور آپ کے پاس اٹھ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، جب آپ کی نیت صحیح نہیں ہوتی بیچنے کے لیے، یا آپ اوور اسمارٹ ہوتے ہیں اور آپ بولتے ہیں میں کچھ پاگل بنا کے ان سے زیادہ پیسے لے لوں گا، تو پھر اس طرح کام نہیں ہوتا ہے. اس حکومت کو تھوڑی سی کمپیٹنس اپنی بڑھانی چاہیے، کچھ کمپیٹنٹ وزیر لے کے آنا چاہیے جن کو کام آ رہا ہو اور تھوڑا کام لے کے جانا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی سارے اولڈ فیسز ود اولڈ ٹیکٹکس ہی نظر آ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے IPPs والا معاملہ ایک دم سر اٹھاتا ہے، ایک دم سے ہمیں جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، بڑا سخت احتجاج ہوتا ہے، کچھ ایسی شخصیات کی طرف سے بیانات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ تھیں. ایسے لگتا ہے جس طرح ایک ڈرائیو شروع ہو رہی ہے اگینسٹ IPPs، پھر وہ ببل ایک دم سے برسٹ کر جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے سب کچھ. کچھ ہو رہا ہے IPPs کو لے کے بہتری کی طرف، کچھ کوئی سوچ ہے آپ کو نظر آ رہی؟ آپ نے حکومت پاکستان نے ساورن ایگریمنٹس کرے ہوئے ہیں پاکستانی انویسٹر سے اور فورن انویسٹر سے کہ آپ آئیے ہم آپ سے بجلی خریدیں گے اور اتنے پیسوں میں خریدیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے بہت زیادہ سودے کر لیے، ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ ریٹروسپیکٹولی وہ سودے بند کروانا چاہ رہے ہیں. کچھ پاکستانی بزنس مینوں کو تو آپ زور زبردستی کر کے بند کروا سکتے ہیں، باہر کے انویسٹرز کو یہ نہیں کر سکتے. زیادہ تر جو ہم پیسے IPP کو دیتے ہیں وہ حکومت پاکستان کو دیتے ہیں. 1800 ارب روپے جو پچھلے سال دیے گئے اس میں سے 400 ارب روپے تو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو دیے ہوئے تھے کیونکہ اس نے پلانٹس لگائے نیوکلیئر. 300 ارب روپے 600 ارب بلکہ 800 ارب روپے تو آپ نے چائنیز انویسٹرز کو دیا ہوا ہے ان تھرکول، ان لوکل امپورٹڈ کول وغیرہ. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آپ جو ہے 150 ارب روپے کم کر لیں گے، 40 پیسے بجلی کا بل کم کروا دیں گے اور زندگی بھر ہمارے اوپر ایک کالک لگ جائے گی کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ معاہدہ توڑ دیتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے. بجلی کے اندر اگر آپ کو چیزیں بہتر کرنی ہیں تو جلدی سے نجکاری کریں، آپ اس کے اندر ریٹس کے اندر ریشنلائزنگ کریں. بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ 18% بجلی کھو دیتے ہیں ترسیل اور تقسیم میں، اس وقت بھی آپ جو ہے 10 بل لے سکتے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ 18 روپے آپ کو بہت برے لگ رہے ہیں جو کہ کیپیسٹی کاسٹ ہے وہ ہے، تو اس کا ساتھ ساتھ لیکن میرے گھر پہ تو 70 روپے کا بل آتا ہے، تو باقی جو 52 روپے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بھی تو دیکھیں نا. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب فار دس کینڈیڈ انالیسز. اور پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے لیکن پاکستان کے اوپر کچھ زیادہ ہی پوری اترتی ہے کہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تب تک آپٹکس میں جو مرضی نظر آ رہا ہو، کوئی بھی MOU، کوئی بھی کسی برادر ملک کے ساتھ تعلقات مٹیریلائز نہیں ہو سکیں گے انٹو سم تھنگ جو کہ واقعی ایک ریلیف ہو اور گروتھ کی طرف ایک قدم ہو. سو جتنے مرضی دورے ہو رہے ہوں، ایز لانگ ایز وی نو کہ ہماری ایئر لائن کے لیے بڈز انٹرنیشنلی آئی ہی نہیں ہیں، یہ بہرحال ایک فیلئر ہے. سب اسے ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی مزید کمپنیز بھی کیونکہ پرائیویٹائز ہونی ہے تو ان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ جائے گا. لیٹس ہوپ کہ کوئی اس بارے میں سوچ رہا ہو. اور نیکسٹ سٹوری کی طرف جائیں گے. ٹیررزم پاکستان میں مستقل بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین. یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز، جس کو UNHCR بھی کہتے ہیں، اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جو ریفیوجیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. انہوں نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق 1 سال مکمل ہو گیا ہے جب پاکستان نے یہ ڈیسیجن لیا کہ یہاں سے سارے انڈاکیومنٹڈ افغان نیشنلز کو واپس بھیجا جائے. اب تک 4 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان مہاجرین KP سے واپس افغانستان جا چکے ہیں. دنیا بھر میں پاکستان پہ مہاجرین کو لے کے، اس پالیسی کو لے کے تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کو زبردستی ملک بدر نہ کیا جائے. مگر ریالٹی یہ ہے کہ 20 سال وار آن ٹیرر لڑنے کے بعد افغانستان سے امریکن فورسز اور نیٹو فورسز جا چکی ہیں، اور پاکستان جس کو مستقل افغانستان سے اور دیگر سائڈ سے بھی کراس بارڈر ٹیررزم کا سامنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سٹیزنز کی کیجولٹیز برداشت کر رہا ہے. دنیا اپنے مسائل میں گم ہے اور پاکستان اکیلا اپنی میکسیمم کیپیسٹی کے ساتھ دہشت گردی سے لڑ رہا ہے.
ایسے میں ماضی کی فیلڈ پالیسیز ٹورڈز افغانستان کے مقابلے میں لاسٹ ایئر ایک سٹرن ڈیسیجن لیا گیا، ریئلسٹک میجرز لیے گئے، جس میں یہ کہا گیا کہ سارے انڈاکیومنٹڈ افغانس کو یہاں سے بھیجا جائے۔ سول ملٹری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ مل کے کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک رپورٹس کے مطابق 2024 میں ٹیررزم مزید شدت اختیار کرتا رہا ہے؟ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اینالسٹ موجود ہیں، افتخار فردوس اور ڈیفنس اینالسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ۔ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ اس۔ افتخار، اگر میں آپ سے سٹارٹ کروں، بیکاز آپ کی بڑی کمانڈ ہے اس سبجیکٹ پہ اور بڑے آپ نے کلوزلی کے پی کے حالات مانیٹر کر کے ہمیشہ رپورٹ کیا ہے، تو ہم UNHCR کی اس رپورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں 0.4 ملین ڈاکیومنٹڈ افغان نیشنلز جو ہیں وہ واپس ہم نے بھیجے اپنی ایک پالیسی کے تحت افغانستان، اور اس پہ ہمارے پہ انٹرنیشنلی بڑا کرٹیسزم آیا کہ ہم کیوں تارکین وطن جو ہیں ایک سیفٹی میں یہاں رہ رہے تھے ان کو ہم کانفلکٹڈ ایریاز میں واپس کیوں بھیج رہے ہیں، بیکاز اللیجڈلی شاید انہوں نے کسی تھرڈ کنٹری میں جا کے پناہ لی ہے، وہ واپس افغانستان نہیں گئے۔ بٹ دا پرابلم از کہ 2024 میں ایک بہت رائز دیکھا ہے ہم نے ٹیررزم میں، اور یہ بہت اچھا فیصلہ تھا گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ری لک کیا ہماری جو پریویس پالیسی ہے جس میں ہم افغانستان کو بہت اپنے لیے سیف ہیون سمجھتے رہے، وہ ہمیں اپنے لیے سیف ہیون سمجھتے رہے، ہم اس سے اب باہر آ گئے ہیں۔ روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، روزانہ کیجولٹیز ہو رہی ہیں، اور یہ فیصلہ کہ ان ریفیوجیز کو واپس بھیجا جائے یہ ملک کے انٹرسٹ میں تھا۔ 1 سال مکمل ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے پاکستان پہ؟ دیکھیں، جو ریفیوجی ہے وہ تھوڑا سیکیورٹی ڈومین سے ریلیٹڈ تو ہے، لیکن یہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ اور جہاں تک UNHCR کی رپورٹ ہے، obviously ان کی رپورٹاج جو ہے وہ بیک ڈیٹ میں جاتی ہیں۔ جو کرنٹ سٹیٹسٹکس ہیں وہ آلموسٹ جو ٹارگٹ تھا 0.7 ملین کا، وہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ پاکستان نے تقریباً ریپیٹریشن اپنی طرف سے تو مکمل کر دی۔ دوسرا یہاں پر ایک ایشو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ایکسپلینیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو ایمبیسیز ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے لوگوں کو، یعنی افغان جو اس ٹائم پر ریفیوجیز تھے جو آ رہے تھے پاکستان میں، ان کو جو پاسز ایشو کیے اس بیسس پر کہ ان کو ویزا ملے اور وہ پاکستان کے اندر سٹے کرے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کے نام سبمٹ کیے جن کا نام ان کی لسٹس میں تھا کہ ہم ان کو کسی تیسرے ملک لے جائیں گے، ان کو ہرگز ریپیٹریٹ نہیں کیا گیا، نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ صرف ان لوگوں کے خلاف جو انڈاکیومنٹڈ تھے، اور کچھ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انڈاکیومنٹڈ ہیں لیکن اگر یہ خود جانا چاہیں تو چلے جائیں، کیونکہ POR کی ایکسٹینشن بھی وہ ایک پرابلم تھی۔ تو جو نیریٹو بنایا گیا اس کی کچھ وجوہات ہے جو سمجھنا تھوڑے امپورٹنٹ ہیں بیفور کنکلوڈنگ کہ افغان ریفیوجیز ڈائریکٹلی جو ہے اب پاکستان کے اندر جو ہے ٹیررزم میں یا کرائم میں جو ہے وہ ملوث ہے۔ ایک تو وہ کوانٹم آف نمبر جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں آتا ہے FIRs کے پاس، لیکن obviously افغانستان چونکہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اب استحکام جو ہے ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اس کے اثرات پاکستان کے اوپر جو ہے نیگیٹو ہیں، تو ان معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اکنامک برڈن ہمارے اربن سپیسز کے اوپر ہے، اور جو افغانستان کی دراندازی کی پالیسی ہے، کیونکہ جب پشاور پولیس لائن کے اندر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد 3 شرائط بہت کلیئرلی سامنے جو ہے وہ بتا دی گئی تھی کہ اگر TTP کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو 3 چیزیں جو ہے اس میں ری ایکشن کے طور پہ کی جائیں گی۔ ایک یہ کہ افغانستان کے اندر اپنا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ کم کیا جائے گا، اس وقت ہمارا ایمبیسڈر نہیں ہے، چارج ڈی افیئرز ہے افغانستان کے اندر، اور اسپیشل ریپرزینٹیٹیو بھی نہیں ہے۔ اس کو ہم ڈپلومیٹک کمی کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اسٹرنجنٹ میجرز جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جائیں گے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے فری فلو آف ایکسیس تھا جس میں ڈرائیورز جو ہے وہ آتے جاتے تھے یا گاڑیاں آتی جاتی تھی، اب اس کو بھی کلیئرلی ڈاکیومنٹڈ کر دیا ہے بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے نیچے۔ اور تیسرا یہ افتخار شامل کرتے ہیں اس میں ڈاکٹر قمر چیمہ کا آرگیومنٹ بھی۔ ڈاکٹر قمر، ہر ملک کا پریروگیٹو ہوتا ہے وین اٹ کمز ٹو اٹس سیکیورٹی، تو وہ جو فیصلہ مناسب سمجھتا ہے وہ کرے۔ اب بلینکٹ سٹیٹمنٹ تو ہم سنتے ہیں کئی دفعہ کہ افغان نیشنلز کو نکال دیا گیا، لیکن آف کورس اس کے اوپر کام کیا گیا ہوگا، وہ انڈاکیومنٹڈ لوگ تھے، بہت سوچ سمجھ کے ایسا ڈیسیجن لیا گیا ہوگا،
اور اس کے باوجود پوری دنیا کا کرٹیسزم کرنا، ایک تو اس پہ کامنٹ کریں، دوسرا میں خود واشنگٹن میں تھی لاسٹ ایئر نومبر میں جب یہ اعلان ہوا تھا اس وقت کے کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کہ ہم یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستانی ایمبیسی کے باہر افغانی اور بے شمار اور پاکستانیز بھی احتجاج کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو ڈینجر میں ڈال رہے ہیں، ان کو آپ والنریبل کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر، کیونکہ وہ سیف زونز میں رہ رہے تھے، اب وہ اس افغانستان میں کیسے واپس جائیں؟ ہاؤ از دیٹ آر پرابلم جب ہم خود اتنی ٹیررزم فیس کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ جو بین الاقوامی دنیا کا کرٹیسزم آ رہا ہے، ان کا انڈاکومنٹڈ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ویو ہے؟ کیا وہ وہی نہیں ہے جو پاکستان کا ویو ہے کہ ان کو ان جگہوں پہ جانا چاہیے جو جہاں سے وہ ہیں؟ ابھی جرمنی نے بھی لوگوں کو ڈپورٹ کیا، بیلجیم نے ڈپورٹ کیا، اور سارا یورپ کرتا ہے، سارا یورپ کر رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جرمنی نے اسپیشل قطر کے ساتھ ایک ڈیل کر کے افغانستان کے لوگوں کو واپس بھیجا ہے، بیکاز دے بلیو کہ بھائی، اور کیونکہ حالانکہ جو جرمن افغان ایمبیسی ہے جرمنی کے اندر اور بہت سارے ملکوں کے اندر آپریٹ بھی نہیں کر رہی، تو تھرڈ کنٹری کے ذریعے کانٹیکٹ کر کے ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے جن کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ یہ تو ایک لارجلی ایک ویو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے، دیکھیے ہماری ایک اوور آل افغانستان کی پالیسی رہی ہے، ہم نے پچھلے 50 سال وہ اس کو رکھا ہے، ایک کولڈ وار والے زمانے تھی، اینڈ دین ایک کولڈ وار کے بعد تھی۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ انسیف ہو جائیں گے، جب یہی چیز ہم افغانستان کو کہتے ہیں کہ ہم بھی انسیف ہیں، آپ بھی انسیف ہیں، تو آئیں ان لوگوں کے خلاف ایکٹ کریں، ایکشن لیں جو بیسیکلی ہم سب کو انسیف رکھا ہوا جنہوں نے۔ تو افغان طالبان اس پہ اگر ایکشن نہیں لیتے، اگر بولتے نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس پہ کیا کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے کوشچن یہ ہے کہ ہر ملک کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے افغانستان کے لیے دروازے کھولے، 2600 کلومیٹر کا بارڈر کھلا ہوا تھا، نہ وہ کسی ڈاکومنٹ کی پرواہ کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں، دیکھیے پوری پاکستان کے اندر ہر وہ افغانستان سے ہمارا بھائی بہن جو آیا ہے، وہ یونیورسٹیوں میں گیا ہے، وہ بلینئر ہو گئے ہیں جی، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، دے ہیو میڈ بلینز۔ ہمارا جو انکم ٹیکس کا اسٹرکچر ہے اس کو بائی پاس کیا ہے، کسٹم کے اسٹرکچر کو بائی پاس کیا، کیا کیا بھی ہوا جس میں سارا ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا بھی قصور اتنا ہی ہے۔ لیکن دا کوشچن از کہ دیر مسٹ بی سم وے اسٹاپ کرنا چاہیے نا کچھ چیزوں کو۔ سو ہمارا جو افغانستان سے پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم افغانیوں کے خلاف ہیں، ہم انڈاکومنٹڈ لوگوں کے خلاف ہیں، ٹیررسٹ لوگوں کے ٹیررزم جو پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف ہیں، اور ہم سمپل سی بات کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بل بیٹھیں اور ان ایلیمنٹس کے خلاف کام۔ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایک سوال پوچھا جائے کہ وہ خود تو چلے گئے یہاں سے اور سارا کچھ لپیٹ کر چلے گئے، اب ہمارے لیے کیا چوائس چھوڑی ہے انہوں نے؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انڈن بزنس چھوڑ کے گئے ہیں، ایک انفینشڈ ایجنڈا چھوڑ کے گئے ہیں۔ افتخار، آپ کے پی میں کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات، ہم اب نیگوسیشنز تو نہیں کر رہے، لیکن کیسے طے پائیں گے؟ بیکاز مستقل جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ایمبیسڈر منیر اکرم نے پیش کی، کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ آپ کیسے میجر کرتے ہیں اس سارے کوانٹم کو؟ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ سب بڑھ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی دو رائے ہیں۔ جو اسٹیٹ کے پاس آپشنز ہیں، آبویسلی اسٹیٹ کو اکنامک کرائسس بھی بہت زیادہ ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں جو ہے وہ بالکل رک گئی ہیں، کوئی اس قسم کی آئی بھی ہونی ہو رہی، لیکن ظاہرہ جو پرابلم ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی کو افیکٹ کر رہا ہے وہ گورننس سسٹمز کی نان فنکشنالٹی ہے۔ اور اگر سب کچھ فوج نہیں کرنا ہے ان ایریاز کے اندر تو پھر سول گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور ان کا سٹرکچر کیا کر رہی ہے؟ احتجاج تو ہم نے دیکھ لیے تھرو آؤٹ کے پی، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کو چھوڑ دیں اور فوج کو پیچھے ہٹا دیں اور پولیس جو ہے وہ یہ کام کریں، لیکن ان فیکچوالٹی جو پولیس کے آفیسرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ پولیس کی نہ کیپیبلٹی ہے اور نہ ان کی کیپیسٹی ہے اس ٹائم پر سدرن کے پی میں، جہاں پر ایک فل فلیج اب انسرجنسی شروع ہے، اس کو کوپ کرنے کے لیے، بلکہ وہ انفراسٹرکچر ہی غائب ہے جو اس ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ تو اگر آج آپ سے فوج کو نکال لیتے ہیں مکمل طور پر تو اس کے جو افیکٹس، ابھی تو امریکہ نکلا ہے افغانستان سے تو اس کا افیکٹ آ رہا ہے، لیکن اگر آپ فوج کو یہاں سے جو ہے وہ نکال لیتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بڑا ڈیزاسٹر بنے گا اس ایریا کے اندر، اور لوگ آخر میں خود چیخیں گے، پکاریں گے کہ اب ہمیں یہاں سے جو ہے وہ بچا لیں۔ تو یہ شاید کوئی پولیٹیکل ریٹورک اور نیریٹو بنانے کے لیے تو یہ نعرے بازی جو چل رہی ہے کے بی کے اندر، تو وہ نعرے بازی تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ریئل پالیٹکس، لیکن ریالٹی کے ساتھ اس کا کنیکشن کتنا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر قمر چیمہ، سیم کویسچن ٹو یو، جو افتخار بات کر رہے ہیں
کہ ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ کے پی میں بڑی بظاہر ریزنٹمنٹ تھی کہ جی ہم یہاں پہ دوبارہ سے کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ کتنا پولیٹیکل تھا اور یہ کتنا ریئلسٹک تھا؟ کیونکہ لگتا یوں ہے کیونکہ اس وقت ایک پولیٹیکل سینیریو پاکستان میں ایسا بنا ہوا ہے جس میں ایک کے پی جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے وین اٹ کمز ٹو دا گورنمنٹ آف کے پی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیررزم بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس وجہ سے کہ کیونکہ پچھلے 15-20 سال کی ایک ہسٹری ہے. دیکھیں ایک تو کوئی بھی جو ٹیررزم کا جو آپریشن بڑے پیمانے پہ کرنا ہو اور جہاں پہ سویلین زیادہ ہوں، میرا خیال ہے اس میں پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی پوری پارلیمنٹ کی سپورٹ ضرور چاہیے ہوتی ہے. اس کے بغیر میرا خیال ہے نہ کریں گے تو ایک ظاہری بات ہے ایک میس لیول پہ ریزنٹمنٹ آتی ہے، کیونکہ جب پبلک کے ریپرزینٹیٹیو ہی آن بورڈ نہیں ہے تو اب بہت ساری چیزیں کرنی مشکل ہو جاتی ہے. اور افتخار صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آپ فوج کو نکال دیں اور دیکھیں پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اور ہماری جو پولیس ہے وہ جس طرح ایک اسٹرکچر اس کا ہے اور جس طرح پولیٹیسائز ہے اور چیزیں ہیں وہ چیزوں کو مینج نہیں کر سکتے. سو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو بالکل پولیٹیکل اینگل سے اگر دیکھنا تو ضرور دیکھیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کمپرومائز کر دیں اس چیز کو، اس لیے کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم سولوشن چاہیے. دیکھیں دنیا افغانستان سے اور پاکستان افغانستان کے بارڈر سے وہ ہاتھ جھاڑ کے نکل گئے ہیں، وہ اور دنیا جگہوں میں مصروف ہو گئے ہیں، ان کے چیلنجز بالکل ڈفرینٹ ہیں. اب ٹریڈ وارز کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹیرف لگا دوں گا، ہمارے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. سو ہمیں اپنے آپ کو بریس اپ کرنا ہے. ہم کنٹینیوسلی پچھلے 20 سال اس وار اگینسٹ ٹیررزم اور ابھی آپ دیکھیں جیسے حالات ہمارے اپنے دوست ہمارے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں اور ہم سے ہمارے اوپر کوشچن مارک لگا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خود پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں نظر آ رہا. بہت شکریہ افتخار فردوس ہمیں جوائن کیا آپ نے. ڈاکٹر قمر، بات یہ ہے کہ پاکستان اس جنگ میں اب اکیلا ہے، یہ فیکٹ ہے اور یہ ایک ہارڈ ریالٹی ہے. نیٹو فورسز جا چکی ہیں افغانستان سے، امریکہ جا چکا ہے، افغانستان از آن اٹس اون، اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی اور سیکیورٹی کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اتنی بری ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہیں پاکستان کو. ایٹ دا سیم ٹائم جو کچھ غازہ میں اور مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کا اسپل اوور ایران تک بھی پہنچ رہا ہے. سو اس ریجن میں جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے انٹرنل ڈیسیجن میکنگ بھی ہمیں کرنی پڑے گی. پولیٹیکل ریٹرک کین ویٹ بٹ سیکیورٹی کین ناٹ. ایک بریک کی طرف جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے یو ایس الیکشنز پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین. اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکن الیکشنز کی. منگل کو 5 نومبر کو وہاں پر جنرل الیکشن ہے. کیمپین بالکل اپنے آخری دموں پہ ہے اور 538 جو کہ ایک امریکن ویب سائٹ ہے، پول ٹریکر ہے، اس کے مطابق کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں صرف 1% کا فرق ہے، لیکن 50% کا بینچ مارک کسی کینڈیڈیٹ نے بھی کراس نہیں کیا. ہیرس از ایٹ 47.9%، ٹرمپ از ایٹ 46.9%. اس کا مطلب ہے 1% کو لے کے ہیرس ٹرمپ سے آگے ہیں. یہ 1% جہاں پہ فرق آ رہا ہے یہ اسٹیٹ آف آئیووا میں ہے، اور پچھلے 2 الیکشنز میں یہاں سے ریپبلکنز جیتے تھے. اور یہی ایک مسٹری ہے کہ آخر ایسا وہاں کیا ہوا ہے کہ پچھلے 2 الیکشنز میں یہاں سے ریپبلکنز جیتے، لیکن اس دفعہ جو کملا ہیرس کو 1% کی برتری حاصل ہے وہ اسی اسٹیٹ سے ہے. اس پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ مسلم ووٹ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے. مشیگن جہاں پہ سب سے زیادہ عرب امریکنز موجود ہیں وہاں بار بار وزٹ کیا ٹرمپ نے بھی، کملا ہیرس نے بھی، بلکہ آخری 5 دن میں وہ تقریباً ایک ہی جیسی سوئنگ اسٹیٹس میں موجود رہے. ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. تھینک یو سو مچ عاطف فار جوائننگ اس. ویسے تو اس قدر ڈائریکشنز میں ہم لوگ ڈسکشن کرتے رہے ہیں یو ایس الیکشنز کو لے کے، اور یہ بڑی ایک ایڈونچرس سی کیمپین رہی ان ٹرمز آف کہ کیملا ہیرس جو ہیں وہ بہت لیٹ شامل ہوئیں اس صدارتی ریس میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اپنی ہسٹری ہے، ان کے خلاف کیسز ہیں. Keeping all that in mind, we know کہ اس وقت جو غازہ کا ایک کانفلکٹ ہے اس کو لے کے مسلم سینٹیمنٹ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. تو مسلم ووٹر آپ کو کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟
مسلم ووٹر یہاں پر بٹا ہوا ہے. مسلم ووٹرز ایسے بھی ہیں, مسلم ایسوسیشنز ایسی بھی ہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیموکریٹس بہرحال ایک بہتر رویہ رکھتے ہیں غزہ کی جنگ کی طرف, اور وہ غزہ کی جنگ کو رکوانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اس لیے ان کو ووٹ دیا جائے. بعض مسلم آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, صدر ٹرمپ ایک اینٹائی وار پریزیڈنٹ ہیں, ان کے دور میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں ہوئی. انہوں نے جو جاری جنگیں تھیں اس میں سے جو سب سے بڑی جنگ اس وقت یو ایس لڑ رہا تھا وہ افغانستان کی ختم کرنے کے لیے کافی ایکسپیڈائٹ کیا چیزوں کو. اور کچھ گروپس ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان دونوں پارٹیوں کی غزہ پالیسی سے متفق نہیں ہیں اور وہ کسی تیسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے. تیسرا کینڈیڈیٹ آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس کی پالیٹکس میں اتنا پاپولر ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی صدر بن سکے؟ جی ایسا نہیں ہوا ہے. تاریخی طور پر یہ 2 پارٹی سسٹم ہی رہا ہے اگر امریکہ کی سیاست کو دیکھا جائے تو. اور آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے دیکھنے والوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو تیسری پارٹی ہے اس کو یہاں امریکہ میں میڈیا میں بھی اس قدر کوریج نہیں ملتی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ فنڈنگ کے ذریعے چلتا ہے. یعنی ٹیلی ویژن پر جو اشتہارات پولیٹیکل کینڈیڈیٹس اور پارٹی کے نظر آتے ہیں وہ اس فنڈنگ سے آتے ہیں, یا اس کا جو بل ہے وہ اس فنڈنگ سے ادا کیا جاتا ہے جو ووٹرز اپنے امیدوار کے لیے دیتے ہیں یا فالوورز اپنے امیدوار کے لیے دیتے ہیں. تو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ اس لیول کی فنڈنگ نہیں کر پاتے, اور دوسرا یہ کہ چونکہ کانگریس میں اور سینٹ میں اور باقی جو چھوٹی ریسز بھی ہوتی ہیں, یہاں تک کہ جو کاؤنسل اور کاؤنٹی لیول کی ریسز ہوتی ہیں ان میں بھی میجورٹی ہمیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی ہی نظر آتی ہے. بہرحال اس بارے میں جو مسلم آرگنائزیشنز جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کے لیے کیمپین کر رہی ہیں یا ان کو ووٹ کرنے کے لیے اپیل کر رہی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان ووٹ اتنا بڑا نہیں ہے امریکہ میں کہ وہ کسی کینڈیڈیٹ کی ملکی سطح پر کسی کینڈیڈیٹ کی جیت کا فیصلہ کروا سکے. لیکن اس ووٹ کی تعداد کچھ ریاستوں میں اتنی بڑی ہے کہ وہ وہاں پر کسی کینڈیڈیٹ کی ہار میں کردار ادا کر سکتے ہیں, اور وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اتنا سادہ یہ معاملہ ہے نہیں جتنا لگتا ہے کہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ مسلم ووٹر اتنا رول پلے نہیں کرے گا. لیکن اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو مجھے لگتا ہے سائلنٹ ووٹر, یعنی if somebody thinks کہ ہمارے پاس اچھی چوائس نہیں ہے, it's a choice between bad and the worst, and this is actually being said by a lot of people on media, تو وہ چاہیں گے کہ ہم ووٹ ہی نہ کریں. تو اس دفعہ آپ کو سائلنٹ ووٹر کتنا ایکٹیو نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے, ابھی تو یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا. جو پولز ہیں اس میں ایسے ووٹرز کی تعداد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید ووٹ نہیں ڈالیں گے وہ بہت ہی معمولی ہے, بہت ہی معمولی ہے اگر آپ نیشنل لیول کی بات کریں گے. جیسے جمعے کے روز ایک شائع ہوا ہے سروے جس میں یہ بتایا گیا ہے, ورجینیا کی سطح پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ووٹرز کتنے ہیں جو کہ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گے, تو ان کی تعداد صرف 1% ہے پورے ورجینیا میں. لیکن کمنگ بیک ٹو وٹ مسلمز کین ڈو اور دا مسلم ووٹ کین ڈو, وہ مشیگن میں اہم ہے. ریاست مشیگن میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے, اور ان کا ووٹ جی کہیں گے تو اس میں سبھی شامل ہیں, عربز بھی ہیں اور اس میں دیگر ملکوں کے مسلمان بھی شامل ہیں, لیکن عرب امریکنز وہاں زیادہ بڑی تعداد میں ہیں. تو وہاں پر یہ ووٹ میٹر کر سکتا ہے, اور وہاں پر اگر مسلمان ووٹرز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو ان دونوں کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دینا اور تیسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے, تو یقیناً دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں. ڈومیسٹک ایشوز کون سے ہیں؟ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ارد گرد بہت زیادہ کیمپین ہوتی ہے, وی نو دیٹ, انفلیشن آف کورس اکانومی پہ, ہاؤسنگ کاسٹ پہ, اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میجر رول پلے کریں گے ایک ووٹر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ وہ کس کو ووٹ دے؟ دیکھیے اٹ ڈیپینڈس کہ ووٹر کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اگر تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے ابورشن رائٹس, LGBTQ رائٹس, ویمن ہیلتھ جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ اہم ان کے لیے ٹاپکس ہیں اور اسی کے اوپر کیمپیننگ ہو رہی ہے. معیشت بھی اہم ہے. اگر ریپبلکنز کی بات کریں تو ان کے لیے بھی پرو لائف از اے بگ الیکشن سلوگن, کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پرو لائف ہے, وہ ابورشنز کو سپورٹ
सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि वो ये फैसला स्टेट्स पर छोड़ेंगे कि क्या वो ये अबॉर्शन काफी को अपने बड़ा कानून में शिफ्ट है रखना उनके चाहती हैं या ट्रेडिशनल नहीं। स्टांस से वैसे। जी, और ये शिफ्ट अभी फौरन नहीं आया है, ये बहुत अरसे से है। वो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि स्टेट्स को वो ये फैसला करने देंगे, और बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके बैलेट पर इस मरतबा तकरीबन 12 स्टेट्स हैं जिनके बैलेट पर इस मरतबा ये सवाल होगा कि क्या अबॉर्शन को लीगलाइज किया जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा इमिग्रेशन रिपब्लिकन्स के लिए एक बड़ा इलेक्शन इशू है, और सदर ट्रंप अपनी कैंपेन में इमिग्रेशन पर भी बात करते रहे हैं। आतिफ, हमने कैंपसेस पे बहुत वायलेंस देखी है गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड एट सो मैनी लेवल्स कि जो जनरेशन है इस वक्त की यंग जनरेशन यूएस में, जेन जी भी जिसको कहते हैं, वो एक ख़ास माइंडसेट के साथ बड़ी हो रही है जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ काफ़ी डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड नज़र आ रही हैं यूएस में। आपके ख्याल में यूथ का वोट किस तरफ जाएगा? जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो यंग अमेरिकन मेल्स हैं उनका वोट सदर ट्रंप की तरफ जा रहा है, जबकि खवातीन वोटर्स चाहे वो बहुत यंग हैं, जिनको आप यूथ कह सकते हैं या मिडिल एज ग्रुप कह सकते हैं, उनका वोट ज़्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी यानी नायब सदर कमला हैरिस की तरफ जा रहा है। लेकिन जो सीनियर ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो उसमें ख़वातीन का वोट नायब सदर ट्रंप की तरफ जाता दिखाई दे रहा है एज फार एज सर्वेज आर कंसर्न्ड। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, आपको क्या लगता है उसने कितना सिंपैथी वोट गार्नर किया है? अभी तक इस बारे में कुछ ऐसा बड़ा वाज़े फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये हालिया तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी कैंडिडेट के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पर एक ही कैंपेन के दौरान 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई हों, और उसके लिए जो अमेरिकन CIA है उस पर, उसके किरदार पर, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग पर, उसके प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स पर काफ़ी बातचीत हुई है। और आपके देखने वालों को ये भी मालूम होगा कि CIA की डायरेक्टर ने रिज़ाइन भी कर दिया था जो पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद। लेकिन सिंपैथी वोट कितना बड़ा है ये कहना मुश्किल होगा, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ, आपने हमें ज्वाइन किया। और हम सिर्फ पाकिस्तानी सियासत को समझते हैं कि वो हार्टलेस है, ऐसा नहीं है। सियासत ओवरऑल हार्टलेस होती है। यूएस में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें लोगों को बड़ा सेल्फिश होके वोट डालना पड़ेगा, और जो वो सेंटिमेंट है गाज़ा रिलेटेड या यूँ समझे कि मुसलमान होना जो वहाँ एक मुश्किल हो गया है, वो इस वक्त बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा कि कितने लोग वोट करते हैं और किसको करते हैं, और कितने लोग हैं जो समझते हैं वोट करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन आप किस से बात कर रहे हैं, किस में इतनी हिम्मत है कि वो खुल के क्रिटिसाइज़ कर सके अपनी गवर्नमेंट को, ये यूएस में भी तकरीबन वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में है। विच मीन्स कि पूरी दुनिया में ही पोलराइजेशन बढ़ रही है, सियासत परफॉर्मेटिव ज़्यादा हो गई है। जो लीडर टॉल क्लेम्स करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि सोशल मीडिया पे रोज़ाना वीडियोस डालने वाले सियासतदान क्या असल में वाकई उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं कि नहीं। दिस इज़ ऑल फॉर Zoom in this week. I'll see you next Friday. Thank you.